वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, चलिए आज भी आप लोगों के कुछ सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। कमेंट किया है सबसे पहले हमारे साहिल भाई ने, सलाम पेश किया है उन्होंने, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इनका कहना यह है कि मुफ्ती साहब, कारपेट पर अगर नापाकी गिर जाती है जैसे कि मनी, तो फिर कैसे पाक करें? भाई देखिए, वो जो आपका कारपेट है उस पर जो भी नजासत गिरी है, जैसी भी किस्म की है, आप उसको क्लीन और क्लियर कर दें। चाहे पानी डालकर करें, चाहे कपड़े से कर ले। उसके बाद में उस जगह को आपको धो लेना है, और धोने के बाद में जब वो कारपेट सूख जाएगा तो वो आपका कारपेट पाक हो जाएगा। आप वहाँ पर बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, लेट सकते हैं, वहाँ पर नमाज भी अदा कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप उसको पाक कर लें। पाक करने का तरीक़ा बिल्कुल सिंपल सा है। पहले जो नजासत आपको अपनी आँखों से नज़र आ रही है उसको अच्छी तरह पहले किसी गीले कपड़े से उसको साफ़ कर लीजिए, उस नजासत को वहाँ से उठा लीजिए, और उतना हिस्सा, पूरा कारपेट धोने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ उतना पर्टिकुलर हिस्सा जहाँ पर नजासत गिरी थी उसको आप किसी नल के नीचे लगा करके धो ले। और अगर उठाकर नल के नीचे ले जाकर धोना पॉसिबल नहीं है तो फिर आप बाल्टी में थोड़ा सा पानी ले लीजिए और उसको धो करके जो अपना साइड वाला हिस्सा होता है घर के जो किनारे का, वहाँ से उस पानी को आपको बाहर कर लेना है। अगर बाहर निकालना भी पॉसिबल नहीं है तो फिर पानी डालकर उस जगह को धो ले और उसको किसी चीज़ में जज्ब करवा कर उसको पोंछ ले। 2-3 मरतबा इस तरह करें तो इंशाअल्लाह वो आपका जो कारपेट है पाक हो जाएगा। आगे सवाल किया है हमारी बहन ने, आयशा मलिक, कहती यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत वसवसे आते हैं जो कि बयान नहीं किया जा सकते। बिल्कुल आखिरत का खौफ रहता है, इसकी सज़ा मिलेगी, बख्शिश नहीं होगी, फिर भी रुकते नहीं है नबी। अच्छा, दवाई भी खा रही हूँ प्लीज़। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो ख़यालात दीन इस्लाम के बारे में लोगों को पैदा होते रहते हैं, चाहे अल्लाह के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, या फिर और दीनी किसी मसले या फिर दीनी किसी चीज़ के बारे में जो ख़यालात पैदा हो रहे होते हैं, तो ये इस बात की अलामत होती है कि आपका दीन सही सलामत है, आप अपने दीन पर मजबूती के साथ जमे हुए हैं, ये इस बात की अलामत है। तभी तो आपको ख़यालात पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पहली चीज़ तो ये है कि डरने और घबराने की क़तअन ज़रूरत नहीं है। आते हैं, ख़यालात आते रहेंगे, आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, खौफ ज़दा नहीं होना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई ख़याल पैदा होता है तो आप उसको वैल्यू बिल्कुल न दें, है ना। देखिए, कोई चीज़ आपके दिमाग में आई है, किसी चीज़ के बारे में आप सोचने के लिए बाकायदा बैठ गए हैं, उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, उसकी तहकीक कर रहे हैं, उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात ये चीज़ आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, उनको भाव नहीं देना है। अपने ज़बान में जैसे कहा जाता है, किसी चीज़ को भाव ना दिया जाए, यानी उसको लिफ्ट ना करा जाए, तो वो बेचारा मायूस होकर, परेशान होकर भाग जाता है। तो बस सेम यही काम आपको करना है। जो ख़यालात आते रहे उसको आने दीजिए, उसको रोकने, दबाने या उसको हल करने की कोशिश ना करें, उसको बिल्कुल आप वेलकम ना करें। वो परेशान होकर वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और जैसे कि आप दवाई वगैरह खा रही है, इसको आप कंटिन्यू कीजिए। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि हमारी ये बहन, अल्लाह ताला इन्हें सेहत और शिफा वाली तवील ज़िंदगी नसीब फरमाए। इनकी ज़िंदगी के अंदर जितने भी हालात और परेशानी और गम आए हुए हैं, उन तमाम को अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से खैर के साथ ख़त्म फरमा दे। चलिए आगे, नालन शाहिद ने कहा है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन ओसीडी ख़त्म नहीं हो सकी, बल्कि और बढ़ गई है। प्लीज़ प्रे फॉर ऑल ओसीडी पेशेंट्स। अल्लाह तबारक ताला सबको आफ़ियत के साथ सेहत नसीब फरमाए। देखिए, आप जिस हालात से गुज़र रहे हैं वो
اس کے بارے میں ہم تھوڑا بہت اندازہ تو کر سکتے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کرے، اور آپ لوگ جتنی بھی ہدایات اور جتنی رہبری آپ کی گئی ہے اس کے متعلق آپ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجئے۔ یہ دیکھیے اتنے سالوں سے جو بیماری جڑ پکڑ گئی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سال 2 سال میں یا مہینے 2 مہینے میں ختم ہو جائے۔ باقاعدہ جیسے دھیرے دھیرے وہ آپ کی زندگی میں آئی ہے، وہ دھیرے دھیرے ہی ختم ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو مضبوط بننا ہوگا، آپ کو محنت کرنی ہوگی، اور آپ کو تھوڑا سا وقت دینا ہوگا، انشاءاللہ وہ دھیرے دھیرے آپ کی زندگی سے چلی جائے گی۔ طیب بھائی نے واپس سے سلام کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ فیس کی حد وضو میں بال اگنے سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک جو سائیڈ میں بال ہوتے ہیں، کان کے پاس بال ہوتے ہیں جنہیں سائیڈ برنز کہتے ہیں، وہ فیس میں شامل ہیں یا پھر سر میں شامل ہے، اور آپ کو وضو میں اس کو کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، فیس کس کو کہا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اپنی عام زبان میں کہ ہم نے اس کو فیس کیا، ہم نے مصیبت کو فیس کیا، اور ہمارے ایک دوست تھا اس کو ہم نے فیس کیا۔ تو فیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فرنٹ والا حصہ جو ہوتا ہے، آپ کے بالکل سامنے والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو فیس کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ کا جو چہرہ ہوتا ہے، اس چہرے میں سامنے سے جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہے، کیا نظر آتی ہے؟ یا آپ کو پیشانی نظر آتی ہے، ٹڈی نظر آتی ہے، اور یہ جو آپ کے ایئر ہوتے ہیں، کان کا جو حصہ ہوتا ہے، وہ کان نظر نہیں آتے، بلکہ ان کانوں کے اگلا جو حصہ، بالکل جو آپ کا سوراخ ہوتا ہے کان کا، وہاں سے اگلی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ یعنی جو آپ کا چک ہے، یا آپ کے جو کیا کہا جاتا ہے اس کو، گال جو ہے، وہاں وہ والا حصہ آپ کو نظر آتا ہے۔ تو بس اتنا حصہ آپ کو دھونا ہے۔ کان کے اوپر جو بال آئے ہوئے ہیں وہ اس کا دھونا، ظاہر سی بات ہے کان بھی دھونا فرض نہیں ہے، کانوں کا مسح کیا جاتا ہے۔ تو مسح جب آپ کان کا کرتے ہیں، کان کے ہول کا کرتے ہیں، تو کان پر جو بال ہوتے ہیں آٹومیٹکلی ان کا بھی مسح ہو جاتا ہے۔ وہ غسل کے اندر یعنی دھونے کے اندر شامل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کو صرف مسح کر لینا، وہ آپ کے فیس میں داخل نہیں ہے۔ فیس تو بس آپ کا وہی ہے، پیشانی کے بال سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور جو کان کی جو آپ کی لو ہے، جو نیچے لٹکے ہوئے جو کان ہے، ہول کے پاس کا جو حصہ ہے، وہاں سے لے کر فرسٹ سائڈ سے لے کر سیکنڈ سائڈ تک اتنا حصہ جب آپ دھو لیتے ہیں تو آپ کا چہرہ دھونا، جو چہرہ دھونے کا جو حکم ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ نے آگے یہ کہا ہے کہ آپ کو ویڈیو بنا کر پریکٹیکلی تو بتائیے، انشاءاللہ بتائیں گے۔ فیض صاحب نے کہا ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر میں ہاسٹل میں کسی لڑکے کے روم کے باہر سے ہی اسے دیکھ کے آؤں، بنا اسے اطلاع کرے کہ وہ روم پہ ہے یا نہیں، تو یہ جاسوسی کے حکم میں آئے گا، اور اگر میں صرف اس نیت سے اس کے پاس جاؤں کہ وہ لائبریری یا کہیں باہر تو نہیں گیا، تو کیا یہ دونوں صورت جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیے، جاسوسی جو نبی اللہ تبارک تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جاسوسی سے جو منع فرمایا ہے، پہلے تو ہم کو اس کی ڈیفینیشن سمجھنی پڑی تھی۔ جاسوسی دراصل کہا کس کو جاتا ہے؟ ہم کسی آدمی کے پیچھے اس طرح لگ جائیں کہ اس کی کوئی اندرونی چیز معلوم کر لے، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا بھید اور ایسا کوئی راز معلوم کر لے جس سے ہم اس کو فیوچر والی جو اس کی زندگی ہے اس میں اس کو ڈسٹرب کرے، اس کو پریشان کرے، یا پھر اس کو بلیک میل کرے، یا پھر اور بھی کوئی الگ فائدہ اس سے اٹھائے۔ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ جاسوسی کے حکم میں ہوتی ہے۔ ظاہر سے بات ہے، آپ کسی بچے کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تنہائی میں گئے، اس کو اطلاع دی نہ دی، یہ سب چیزیں آپ اس کو تکلیف دینے کے لیے یا پھر اس کے بارے میں کوئی منصوبہ بنانے کے لیے یا کوئی پلاننگ کے لیے آپ یہ سب کام نہیں کر رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جائز ہے۔ یہ غیبت اپنے جاسوسی کے حکم میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، اس لیے آپ خامخواہ بالکل پریشان نہ ہو، ایسی صورت میں آپ کے اوپر کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے۔ انوسینٹ کنگارو آپ نے یہاں پر تصویر بھی کنگارو والی بنائی ہے، لیکن ہم کو اس کو ایڈیٹنگ میں کٹ بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ خیر،
آپ نے کہا ہے، سلام پیش کیا، وعلیکم السلام. آپ کا کہنا یہ ہے کہ بہت شکریہ، آپ نے میرے سوالوں کے جوابات دیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی عمر دے. پھر بھی میرے لیے دعا کریں. مجھے ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ پورے دن ہاتھ ہی دھوتی رہتی ہوں پانی سے اور صابن سے. مجھے سکون ہی نہیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سکون اور صحت نصیب فرمائے. دیکھیے، آپ کو کتنا بھی دل کرے، ہے نا، کتنا بھی دل کرے آپ کو ہاتھ دھونے کی یا پھر صابن استعمال کرنے کی، تو آپ ان کو دبائیے نا. وہ جو کنڈیشن آپ کے دل میں پیدا ہو رہی ہے، جو داعیہ آپ کے دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں مجھ کو یہ کرنا ہے، اور آپ کی سکس سینس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں میں جو کام کر رہی ہوں یہ غلط ہے، یہ ضروری نہیں ہے اور اس کی مجھ کو ضرورت بھی نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں. یعنی اس کو کیا بولیں گے، اس کو آپ اگنور کرنا شروع کر دیں، اس کو ویلیو نہ کریں. 2 مرتبہ خیال پیدا ہوگا، 2 مرتبہ میں سے 1 مرتبہ کام کیا تو 1 مرتبہ بالکل نہ کریں. ایسا دھیرے دھیرے انشاءاللہ وہ چیزیں دور ہو جائے گی اور آپ صحت مندی کی طرف انشاءاللہ لوٹ آؤ گی. ہمارے ایک سلیم بھائی ہے، انہوں نے ایک وائس میسج کیا ہے واٹس ایپ پہ. ہمارے سلیم بھائی نے کہا ہے کہ مفتی صاحب، انہوں نے وائس میسج بھیجا ہے جو آپ یہاں پر چپکا تو نہیں سکتے، لیکن میں آپ کو بولتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کی بات کہی تھی کہ مفتی صاحب میں پی ٹی ایم جو مشین ہوتا ہے، میں وہ اس کے انسٹالیشن کا کام کرتا ہوں، اور جو اپنی شاپس وغیرہ ہوتی ہے وہاں پر میں وہ سیل کرتا ہوں، اور اس کو مجھ کو کچھ اس کا پرسنٹیج مجھ کو ملتا ہے. تو یہ سب کام کرنا میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ دیکھیے سلیم بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو ہمارا جتنے بھی ہمارے کاروبار وغیرہ ہو رہے ہیں، یہ سب کے سب کاروبار، ان میں سے اکثر و بیشتر حصہ جو ان کا لین دین، پیسے کا جو لین دین ہوتا ہے، اس کی بہت ساری صورتوں میں سے عام طور پر پی ٹی ایم یا پھر گوگل پے یا فون پے، اس طرح کے جو آن لائن پے کے جو پلیٹ فارم ہوتے ہیں، یہاں سے ہی پیمنٹ وغیرہ کی جاتی ہے. اور یہ سب چیزیں جو ایسی ہے، والیٹ کے اندر لوگ اپنے رقم ڈالتے ہیں اور اس رقم کے ذریعے کوئی چیزیں سامنے والے کسٹمر کو اس کا مال جاتا ہے، لیکن وہ جو کمیشن ملتا ہے، یہ کمیشن کسٹمر کے جو والیٹ ہوتا ہے یا پھر اس کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، وہاں سے کوئی چیز ڈیبٹ نہیں ہوتی ہے. جو کمپنی ہوتی ہے وہ کمپنی آپ کو پیمنٹ کرتی ہے. تو اگر ایسی صورت ہے تو پھر وہاں پر جو آپ کا محنتانہ، یا پھر کوئی کمپنی نے آپ کو باقاعدہ اجرت پر رکھا ہے، 15,000 20,000 روپیہ آپ کو مہینہ وہ کمپنی اپنے جیب سے آپ کو دے رہی ہے، وہ کسٹمر سے کچھ کاٹ نہیں رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کام کرنا آپ کے لیے بالکل اور جائز ہوگا. ہاں، اگر کسی جو کسٹمر ہے یا پھر جو آدمی خود تاجر ہے، اس کے اکاؤنٹ سے وہ پیسے ڈیبٹ کیے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ آدمی اس پر راضی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی میرے اکاؤنٹ سے اتنے پرسنٹ اگر ڈیبٹ کیا جاتا ہے تو مجھ کو کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر وہ چیز کمپنی لے رہی ہے اور وہ آپ کو سیلری اس رقم میں سے دے رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی اس کا لینا آپ کے لیے درست ہوگا. لیکن اگر کوئی اگر ایسا انسان ہے، یہ زبردستی ان سے پیسے کٹوائے جا رہے ہیں اور زبردستی ان کے اوپر چیزیں لاگو کی جا رہی ہیں، تو پھر یہاں پر کہیں نہ کہیں ناجائز اور کراہت کی بات آتی ہے. تو مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے بہتر کوئی کاروبار یا پھر اس سے بہتر کوئی تجارت، کوئی بزنس یا پھر کوئی نوکری آپ کو مل جاتی ہے جہاں پر اس طرح کا سودی لین دین کا معاملہ نہ ہو، تو وہ چیز آپ کے لیے بیسٹ اور بیٹر ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، صرف یہی کام آپ کے سامنے ہے، دوسرے کام ملنا پاسبل بھی نہیں ہے، تو پھر جب تک آپ کو کوئی بہترین نوکری نہیں مل جاتی، اس وقت تک آپ مجبوری کے طور پر یہاں پر کام کر سکتے ہیں، لیکن بچنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. چلیے بس کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جو بہت سارے سوالات ہیں تو انشاءاللہ ان کو اگلی نشست میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. دعاؤں کی درخواست. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.